अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा पे आज हम बात करेंगे। और ये ग़ज़वा या ये मतलब इवेंट, ये वाक़ा ऐसा है कि जो जितने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब आज तक दुश्मन और मुखालिफ रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी ग़ज़वा पे तनकीद की है। तो इस लिहाज से बड़ा अहम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस पे वो मतलब लिखा है, उन्होंने मुखालफत की है, दुश्मनी जिस पे की है, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं इस्लाम पे, तो वो इस ग़ज़वा को बुनियाद बनाते हैं। तो ये ग़ज़वा खंदक के बिल्कुल साथ ही पेश आया, और ये शवाल 5 हिजरी में ये पेश आया। तो जब आप ग़ज़वा खंदक से वापस आए, तो जो कुतुब में ये बातें आई है कि आपने मतलब जो वो जंगी लिबास होता है, जो ज़रा होता है, जिस तरह आज सामान होता है एक जो जंगी सामान, वो आप उतार रहे थे कि हज़रत जिब्रील आपके पास आए। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने तो उतार दिया है लेकिन फ़रिश्तों ने अभी तक नहीं उतारा है। तो लिहाजा अल्लाह हुक्म देता है कि आप ग़ज़वा, ये जो बनु क़ुरैज़ा है, इनके साथ ग़ज़वा के लिए जाए। तो ये बनु क़ुरैज़ा कौन थे, क्या इनका किरदार रहा है, इस पे तो हमने मतलब जो इससे पहले जो हमारे जितने भी हिस्से रहे उस पे हमने बात की है। तो ये मतलब इनके साथ मुआहिदा हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन बदर के साथ ही इन्होंने उसको तोड़ दिया था। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ी दी थी, उस टाइम इनको माफ़ किया था। लेकिन वहाँ जो बनु नज़ीर का लीडर था, हुयाई इब्ने अख्तब, वो जिस तरह अबू जहल मक्का में था, ये यहाँ यहूदियों के यहाँ था, तो ये इसी ने इनको मरवा दिया था। तो वो जब बाकी चले गए, वो इस टाइम इन्हीं के किले में मतलब वहीं गया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, तो अभी सहाबा में ऐलान किया कि जिसकी नमाज अभी पढ़नी है वो बनु क़ुरैज़ा में नमाज पढ़ेगा। तो हज़रत अली को झंडा दिया गया। 3000 का लश्कर था, और कोई 36 घुड़सवार, यानी जिनके पास घोड़े, उनकी कोई यानी 36 घोड़े मुसलमानों के पास थे। तो अब इसमें मतलब ये कि ये ज़ुहर की नमाज थी या असर की, तो इस पे तो मतलब मुख्तलिफ रिवायात आई है, लेकिन नमाज इन्हीं में से कोई और कुछ ने तो तदबीक इसमें किया है, और कुछ सहाबा ने पहले ही पढ़ी और कुछ ने यहाँ जाके पढ़ी। अच्छा, जब हज़रत अली अपनी फ़ौज के साथ, इस्लामी फ़ौज के साथ इस जगह पहुँचे, तो जब वो आगे बढ़े तो इन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये जो यहाँ के लोग थे, किले में अपने आप को बंद किया और गालियाँ देनी शुरू की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने हज़रत अली से कहा, उन्होंने कहा कि आप मतलब उनसे ये कोशिश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से दूर रहे, क्योंकि वो गालियाँ दे रहे थे। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया कि आपने इनसे शायद कोई ऐसे कलिमात सुने हैं। तो फिर उनने उनको मुखातिब होकर कहा कि तागूत के पुजारी, और इस तरह की मतलब बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और उसके बाद मुसलमानों ने इन पे वो जो खौफ बनाने के लिए तीरों की बारिश की वहाँ पे इन पे, तो ये मतलब मजबूत किले में अंदर थे। तो अब क्या हुआ वहाँ पे मतलब जो मुसलमान वहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ये जो थे मखतूम, ये मदीना में डिप्टी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे। तो ये जब वहाँ पे मतलब बनु क़ुरैज़ा वाले थे, इनके अंदर एक डिबेट चल रही थी। तो उसमें अमर इब्ने सौदा और कुछ ने सादी, ये मतलब एक आदमी था, तो इसने इनको कहा कि हम सब जानते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मतलब रसूल जिसकी आमद होनी है वो तो यही है, तो बेहतर ये है कि हम इनके साथ मतलब अमन करें। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि मतलब हमने जिस तरह तोड़ा है तो क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बारे में उनके बड़े अच्छे ख्याल, तो इसी तरह से अहद शिकनी उन्होंने नहीं की थी। तो जब उसका सीज, जब उसका मुहासरा किया हुआ था किले में लोग सहाबा ने, तो ये बाहर आया। तो उसमें कमांडर वहाँ पे थे मोहम्मद इब्ने मसलिमा। तो जब फौज उनको मतलब गिरफ्तार करके ले आई, तो उन्होंने इसको जाने दिया। तो इस वजह से जो हमारे जितने भी मुहक्कीन हैं, वो ये लिखते हैं कि अगर ये यहूदियत के ख़िलाफ़ या यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग होगी, तब तो इसको भी नहीं जाने देते। लेकिन क्योंकि ये अपने अहद पे कायम था, इसने अहद नहीं तोड़ा था, इसी तरह से ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब या सहाबा के मतलब अच्छे ख्याल रखता था, और अहद शिकनी के लिए मतलब इसके मतलब कोई इसका पार्ट नहीं था उसमें, तो मुसलमानों ने इसको जाने दिया। तो लिहाजा जो ग़ज़वा जो इनको मार दिया गया बाद में, तो वो इस वजह से नहीं था कि ये यहूदी थे, बल्कि इस वजह से था कि इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसा
اقدام کیا جس پہ میں بات کروں گا کہ ان کی یہی ایک سزا تھی۔ اچھا، جب مطلب مختلف اقوال آئے ہیں کہ کتنے دن مطلب یہ سیج رہی، کچھ نے 14 15 اور زیادہ سے زیادہ 25 دن کے لیے آیا ہے۔ تو اب ان کو لگ رہا تھا کہ ایک خطرہ ان کے لیے بن رہا ہے، تو انہوں نے عباس بن قیس کو بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جن یعنی دفعات جن ٹرمز پہ یہ جو بنو نذیر ہے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہم بھی سرنڈر کریں، لیکن انہی جس پہ ہم نے بات کی ہے پچھلے مطلب کسی پارٹ میں ہم نے جو بنو نذیر پہ بات کی، تو لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا ان کا منصوبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر ان میں جو ان کا لیڈر تھا کعب ابن سعد، تو انہوں نے کہہ دیا اپنے مطلب قوم کو کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مطلب ہم ان کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، یا تو ہم یہ کریں کہ ایمان لائے اور مسلمان مطلب ہو جائے، یا ہم مطلب اپنے یہ جو عورتیں ہیں بچے ان کو قتل کر دیں اور پھر لڑے مسلمانوں کے ساتھ، یا پھر ہفتے کا یعنی سیٹرڈے کو، کیونکہ ان کا بڑا دن ہوتا ہے، تو مسلمان مطلب وہ آج یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حملہ نہیں کریں گے تو آج ہم ان پہ حملہ کرتے، یعنی کہ ایک سرپرائز اٹیک ان پہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اسی بھی بات پہ اتفاق نہیں ہوا۔ ہوئے ابن اختہ وغیرہ جو یہاں پہ تھے، کسی نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ ان کے حلیف رہے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے پیغام بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا۔ تو یہاں پہ جب وہ آئے تو روایات میں آیا ہے کہ یہ لوگ چیخ رہے تھے، ان کے بچے ان کی عورتیں دوڑتے ہوئے آئی، تو حضرت ابو لبابہ نے اس ٹائم اشارہ کیا تھا حلق کی جانب، یعنی کہ آپ لوگ اب مارے جاؤ گے۔ تو پھر ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے ایسا مطلب میں نے خیانت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو ان کا جو امانت جو ان کی میرے پاس تھی۔ تو پھر یہ سیدھے چلے گئے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کیسے پھر انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو باندھ کے رکھا تھا مسجد نبوی میں، وہ استوانِ توبہ حضرت ابو لبابہ کے ساتھ، وہ بڑا خاص ہے کہ وہیں پہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اصل میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اب وہ مطلب ان کو بڑا پریشر بلڈ ہو رہا تھا۔ تو اب اس میں کیا، جو ہمارے پاس جو جتنی بھی ان کی وار مشینری تھی، ویپنز تھے، خوراک تھا، اسی طرح مختلف، تو وہ بہت ٹائم تک رہ سکتے تھے قلعے کے اندر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا اور بالکل یہ پست ہو گئے، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا، اب اس ٹائم کیا ہوا کہ جو اوس قبیلہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جس طرح آپ نے بنو نذیر کے معاملے میں جب خزرج والے ان کے پاس، یہاں جو وہ اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی ان نے سفارش کی تو آپ نے ان کو معاف کیا، اسی طرح آپ یہ بھی پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کو بھی معاف کر دیجئے، یہ آپ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کو کہا کہ کیا آپ کا قبیلہ اس پہ فیصلہ کرے گا، تو یہ تیار ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے لیڈر جو تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ اس خندق میں زخمی ہو گئے تھے، ان کو تیر لگا تھا، تو ان کو یہاں پہ لایا گیا، تو بڑھ کر مطلب وہ اس کے بعد ہی وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے۔ تو اب کیونکہ ان کا اتنا بڑا جرم تھا کہ حضرت سعد ابن معاذ نے یہی فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو، جتنے بھی ان کے جنگجو ہیں، ان کو قتل کر دے، یہ وار کرمنلز ہے، یہ مطلب جنگی جس کو کہتے ہیں مجرم ہے، اور پھر ان کے جو مطلب عورتیں بچے ان کو قید کر لیا جائے اور پھر مال غنیمت میں ان کو تقسیم کیا جائے۔ تو یہی ذو الحجہ میں یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کیا کہ جب حضرت سعد ابن معاذ انہوں نے خود اس کے لیے رضامندی دی کہ یہی فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ مطلب ان کے جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب یہ مطلب مدینہ میں پھر یہ قتل کر دیے گئے، تو اسی وجہ سے جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بڑا ایک سخت تھا، اور کچھ تو اس کو معاذ اللہ وحشیانہ ایک فیصلہ قرار دیتے ہیں
تو اب یہ ہوا کہ یہاں پہ ان کے وہ جو لڑنے والے تھے مختلف آیا ہے، کسی میں 400 کسی میں 900، تو یہ سب سے بڑی فگر جس میں پھر کچھ لکھتے ہیں کہ 400 ان کے مرد مطلب لڑنے والے، 500 اس کے بغیر تھے۔ تو اس میں مطلب مسلمانوں کے دو، حضرت خلاد ابن سوید اور ابو سنان بن محسن، وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اب اس میں مطلب کیا ہوا کہ جب ان کو قتل کے لیے لایا جا رہا تھا تو اس میں بڑی دھوپ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو منع کیا کہ آپ جب مطلب سورج اپنے شباب پہ ہو، جب بہت زیادہ گرمی ہو، آپ اس ٹائم ان کو نہیں ماریے، یعنی ان کو قتل مت کیجیے، بلکہ دوپہر تک رہنے دیں، ان کو پانی پلائیے اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ دھوپ تھی۔ تو اس وجہ سے مطلب اس ٹائم بھی ان پہ اتنا رحم کیا گیا کہ مطلب دھوپ میں ان کو قتل کرنے سے روک دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح سے کوئی صحابی کوئی تھے، انہوں نے کسی ایک کو لایا تو اس کی ناک پہ زخم تھا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کیا اب قتل کرنا کافی نہیں، یعنی آپ نے بہت ناپسند کیا کہ ان کو مارے یا ان کو دھوپ میں مطلب رکھا جائے اس طرح سے۔ تو اب یہ جب مطلب اس میں صرف ایک عورت جس نے حضرت خلاد کو شہید کیا تھا، اس نے ان پہ وہ ہینڈ ملے نے وہ چکی پھینکی تھی، تو اس کو قتل کر لیا گیا۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ کی جان بخشی گئی تھی، جس طرح ہم نے پہلے ایک جو بات کی تھی۔ تو اب حضرت ثابت ابن قیس نے زبیر ابن بطہ ان کے لیے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست دی، تو ان کی فیملی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ خود تیار نہیں ہوا، جب اس نے سنا کہ وہاں کی ساری لیڈرشپ ماری گئی ہے، ہوئے ابن اخطب، کعب ابن سعد، تو اس نے کہا کہ میرے سارے دوست مر گئے ہیں، اب مجھے انہیں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تو ان کو پھر مار دیا۔ لیکن ان کا ایک بیٹا تھا عبد الرحمن ابن ثابت، وہ مسلمان بعد میں ہوا اور پھر وہ مطلب صحابی بنا۔ تو 3 آدمی تھے، سلبہ، اسید بن سایہ اور اسد ابن عبید، تو یہ بنو حضر اس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح سے 3 اور لوگ تھے، ان کی جان یہاں پہ بخشی گئی۔ اب اس میں یہ جو مطلب کیا اصل میں ہوا تھا، اب مال غنیمت میں 1500 مطلب تلواریں، 2000 نیزے، پھر 300 زرے، 1500 ڈالے، اور پھر اس میں جو وہ بھیڑ بکریاں وغیرہ تھی وہ مال غنیمت، اس میں خمس نکالا گیا اور بعد میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ تو اصل میں بات اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مطلب یہ کیوں ہوا تھا، تو وہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب بدر میں ان کو معافی دی گئی تھی، اس کے بعد بڑے امن سے رہ رہے تھے، یعنی کوئی مذہب، جب مسلمان بدر میں فتح یاب ہو کے ایک طاقت بن کے آئے تھے، تو اس ٹائم کے بعد ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ یہ مطلب جس طرح رہ رہے تھے، کوئی قریش یا اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، لیکن یہ بہکائے گئے، اور یہ جو ہوئے ابن اخطب تھے، ان کو بہکایا۔ تو اس ٹائم جب مدینہ پہ حملہ ہو رہا تھا، جب وہ ایک آل آؤٹ وار جس پہ ہم نے غزوہ احزاب خندق پہ بات کی، تو اس ٹائم ایک بڑا جوا کھیل گئے تھے، یعنی اگر معاذاللہ اس ٹائم سارے مسلمان مر جاتے، جس طرح انہوں نے پروگرام کیا تھا خیبر سے لے کے پھر غطفان پھر مکہ سے، تو اس ٹائم یہ چانس تو بنتا تھا کہ سارے مسلمان شہید ہو جائے، تو اگر وہ ہو جاتا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے مدینہ کے بادشاہ بن جاتے۔ لیکن سچویشن یہ بھی تھی کہ اگر مسلمان فتح یاب ہو جاتے تو پھر یہ مطلب مارے جاتے، تو پھر یہی جب یہ ان کو مار دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ مطلب باتیں کی تھی کہ یہ ہم پہ عذاب ہے، بنو اسرائیل پہ عذاب ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ بڑا انہوں نے ایک سخت اقدام کیا کہ انہوں نے پلان میں اس میں شمولیت اختیار کی کہ سارے مسلمان ہمیشہ کے لیے اسلام مطلب مٹ جائے معاذ اللہ۔ تو پھر اس میں جو یہ مطلب ہمارے محققین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد نے ان کی کتب کے مطابق فیصلہ کیا تھا کہ غداری یا مطلب دھوکہ بازی کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اور کوئی چوائس نہیں تھی اس ٹائم۔ اگر جب اب آج نیوٹرل پوزیشن میں مطلب ہمیں یہ نہیں سوچنا، ہمیں یہ اس طرح سے اس پہ غور کرنا ہے کہ اس ٹائم مسلمانوں کے لیے کیا حالات تھے۔ وہ بالکل ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ جہاں مطلب وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا، مطلب اگرچہ ہمیں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے مطلب جان کی ضمانت، یعنی آپ کی مطلب زندگی مبارک اور اسی طرح سے دین کو مکمل کرنا، لیکن ہمیں اس میں جس طرح انسانی زندگی میں انسانی دنیا میں معاملات ہوتے ہیں اس کو ایسے دیکھنا ہے۔ تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ ہمیشہ اس طرح آج کی سٹیٹس کرتی ہے کہ پھانسی دیتی ہے جتنے بھی وار کرمنل، ہر سٹیٹ یہ کرتی ہے،
چاہے مطلب ویسٹ میں ہو ایسٹ میں ہو، کہ جتنے بھی وہاں کے جو غداری کرتے ہیں ان کو یہ ہمیشہ سے قانون رہا ہے. تو اس وجہ سے اس پہ مطلب یہ کوئی اینٹی سیمیٹزم یعنی یہودیت کے خلاف کوئی جنگ نہیں تھی. پھر تو بنو قینقاع، بنو نذیر اور خیبر جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ سب کو تو پھر مار دینا چاہیے تھا. لیکن ان کی ایسی مطلب غلطی تھی کہ ایک بار معاف کرنے کے بعد بھی یہ باز نہیں آئے، تو انہوں نے وہ کیا کہ جس کے لیے اور کوئی چوائس نہیں تھی، ان کو قتل کیا جائے. تو اس وجہ سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کر رہے ہیں جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا. تو یہ وہ غزوہ جس کو بنو قریظہ یہ یہاں پہ ہوا. تو پھر جس طرح مالی گنیمت میں اگر وہ ان کے ساتھ ہوا، تو کچھ روایت میں آئے کہ کچھ قیدی وہاں نجد وغیرہ میں بیچ دیے گئے تھے، تو ان سے اسلحہ خریدا گیا تھا. تو وہ بھی اس ٹائم کے مطابق تھا. لیکن یہ ایک تھا کہ جو آپ کریں گے تو آپ کو اسی کے مطابق ملے گا. تو یہ ہوا تھا، ورنہ وہاں پہ اقلیتوں کے لیے زمان ہے جس پہ بھی ہم آگے بھی خیبر وغیرہ پہ بات کریں گے. تو آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.